अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज खान साहब से किस किस की मुलाकात होगी उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं। नवंबर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों के हवाले से कुछ मजीद तफसीलात सामने आई हैं। अब कौन जा रहा है, किधर जा रहा है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उन पर भी गुफ्तगू करें। लेकिन सबसे पहले हुक्मरानों के गैर मुल्की दौरों से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है गैर मुल्की दौरों के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत ज्यादा तरक्की आ चुकी है और यकीनन उस तरक्की से आप सब लोग भी जो है फायदा उठा रहे होंगे। अब खबर ये आई है कि पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ब्राजील जा रही हैं। जी हाँ जी, वो दौरे के ऊपर आज ही ब्राजील रवाना हो रही हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि वो ब्राजील किसी प्राइवेट जेट में जाएंगी या किसी कमर्शियल फ्लाइट के जरिए जाएंगी, कौन कौन उनके साथ जाएगा। लेकिन ब्राजील के अंदर एनवायरनमेंट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से COP30 गालमन वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें शिरकत के लिए मरियम नवाज साहिबा जा रही हैं। और मरियम नवाज साहिबा जाके वहां पे बताना चाहती हैं कि कैसे पंजाब के अंदर एनवायरनमेंट में बेहतरी लाई गई। स्मोक गन्स भी आपने देखी होंगी। हाल ही में आपने मुतअद्दिद बार ये खबरें भी सुनी होंगी कि इतने लोग बीमार होकर सरकारी अस्पतालों में पहुंच गए क्योंकि शहर में आलूदगी बहुत ज्यादा है। आज फिर लाहौर जो है वो दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। इस तरह की खबरें पिछले चंद रोज के दौरान अक्सर मीडिया में आपने लगी हुई देखी होंगी। लेकिन एनीवे, अब ये जो हुकूमत पंजाब है ये जारी है शिरकत करने के लिए। इनके लोग शिरकत करने के लिए जा रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर और वहां पे जाके इसके हवाले से बातचीत भी होगी। अब ये जो क्लाइमेट के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस है, इसमें वज़ीर आला का खुद जाना क्यों जरूरी है मुझे नहीं पता। क्या पता बहुत ज्यादा जरूरी हो और इसी वजह से वो जा रही हैं। अगर जरूरी ना होता तो वो ना जाती। अब इस पे खर्चा कितना आएगा मुझे नहीं पता। जिस तरह मैंने आपको कहा कि डिटेल सामने आएंगी, पता चलेगा। जापान जब गए थे तो एक त्यारा पूरा गया था और उसमें बहुत सारी शख्सियात गई थी और अब पता चलेगा कि ब्राजील कौन कौन जा रहा है और ब्राजील की फ्लाइट भी काफी लंबी है। वैसे इस जो समिट हो रहा है या ये कॉन्फ्रेंस हो रही है क्लाइमेट के हवाले से, इसमें शिरकत के हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने भी गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट की थी और बताया था कि वो वहां पे जा रही हैं। लेकिन पंजाब के अलावा भी तो यहाँ पे सूबे हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला भी जा रहा है? क्या सिंध का वज़ीर आला भी जा रहा है? क्या बलोचिस्तान का वज़ीर आला भी जा रहा है? या सिर्फ पंजाब की वज़ीर आला ने ये फैसला किया है? क्योंकि ये जो समिट है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये तो पूरी दुनिया के हवाले से है। तो पाकिस्तान में भी दीगर वज़रा आला भी हैं, वो क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने ये फैसला क्यों किया है कि वो नहीं जाएंगे? या फिर वो कुछ और लोगों को भेज रहे हैं, खुद उनमें वज़रा आला नहीं जा रहे? अभी तक मेरे पास उस तरह की तफसीलात नहीं है। लेकिन ये चीज कंफर्म है कि पंजाब की वज़ीर आला जो हैं वो वहां पे जा रही हैं और वो इस समिट के अंदर या इस कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पे शिरकत करेंगी COP30 में। और वहां पे पंजाब के अंदर जो सुथरा पंजाब, स्मोक गन्स और जितनी बेहतरी आई है माहौलियात के अंदर, उस हवाले से वहां पे जाके वो अपने तजर्बात भी शेयर करेंगी और यकीनन वहां पे जो दीगर लोग आए होंगे उनके तजर्बात से भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा पंजाब की टीम को। बाकी जो पंजाब के अवाम है या पाकिस्तान के अवाम है, उनके हिस्से में इस दौरे का कितना खर्चा आएगा वो मुझे नहीं पता। जब डिटेल्स सामने आएंगी तो फिर पता चलेगा कि इस दौरे के ऊपर कितने लोग गए थे और कितना इस पे सरकारी खर्चा आया। अच्छा जी, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की है और उस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन सब ने दस्तखत भी की है और बुनियादी तौर पे वो ये मुतालबा कर रहे हैं हाउस से कि आप इस करारदाद को मंजूर करें और ये ऑर्डर करें कि जनाब सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात हो सके इमरान खान साहब से, क्योंकि वो इलेक्टेड CM हैं और खान साहब उनकी जमात के सरबराह हैं। उनसे मिलना उनका आईनी राइट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस ने तो इसको मंजूर कर लिया है, लेकिन क्या हुकूमत के दोस्त भी इसको मंजूर करेंगे? क्योंकि मुलाकात तो हुकूमत नहीं करवानी है और हुकूमत ने किसी से पूछ के तो नहीं करवानी है, हुकूमत ने खुद ही करवानी है। लेकिन वो अब करारदाद आ गई है कौमी असम्बली में। देखते हैं कि हुकूमत तहरीक इंसाफ का साथ देती है या नहीं देती। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी ये बात की और आमिर डोगर साहब ने भी ये बात की कौमी असम्बली के अंदर कि भाई हमने अपना अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है, दस्तखत करके स्पीकर साहब को बता दिया है कि अचकजई साहब हमारे अपोजिशन लीडर हैं, आप उनका नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाल रहे? लेकिन उनका नोटिफिकेशन नहीं निकाला जा रहा। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं हो जाएगी किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला जाएगा। आप देखते हैं कि नोटिफिकेशन निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि अपोजिशन के तकरीबन तमाम लोगों ने दस्तखत करके दे दिए हैं
اور اسپیکر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب ان کو نامزد کیا جائے, ان کا نوٹیفیکیشن نکالا جائے, لیکن ان کے نوٹیفیکیشن نہیں نکل رہے. باقی جو مخصوص نشستوں والے ہیں ان کے نوٹیفیکیشن کتنی جلدی نکلتے ہیں, دیگر چیزوں میں نوٹیفیکیشن کتنی جلدی نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں نکالا جا رہا. اچھا جی, آج خان صاحب سے ملاقات کے لیے لسٹ جا چکی ہے اڈیالہ جیل, اور لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے سہیل خان آفریدی کا. اس کے ساتھ ساتھ مینا خان آفریدی, مشتاق غنی, سید فخر جہان خان جو منسٹر ہیں, ایکس منسٹر ہیں, ان کا نام بھی ہے, تیمور جھگڑا صاحب کا نام بھی ہے, معین قریشی جو ایم پی ہیں ان کا نام بھی ہے. ان سب کے نام بھیجے گئے ہیں خان صاحب سے ملاقات کے لیے. یعنی مینا خان آفریدی اور سہیل خان آفریدی یہ دو امپورٹنٹ بندے ہیں خان صاحب کی ٹیم کے, دو امپورٹنٹ کھلاڑی ہیں خیبر پختونخوا سے. اور خیبر پختونخوا سے اب سیاست نے آگے کس طرف جانا ہے اس میں سہیل خان آفریدی لیڈ کر رہے ہیں, تو مینا خان آفریدی جو ہیں وہ سہیل خان آفریدی کے اوپننگ پلیئر ہیں, تو ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہے. آج کیا خان صاحب سے ان دونوں کی ملاقات ہو جائے گی؟ بڑا مشکل مجھے لگتا ہے. آج مجھے لگتا ہے کوئی تقریباً جو ہے 4.25% چانس ہے کہ شاید ان کی ملاقات ہو جائے, لیکن حکومت بھی چاہتی ہے کہ کوئی ٹیمپریچر تھوڑا سا اس کو ہم کم کریں, کسی طریقے سے چیزوں کو نارملائز کیا جائے. ایک گروپ جو ہے تحریک انصاف کے اندر سے ہی اٹھ کے کافی زیادہ متحرک ہوا ہے, عمران اسماعیل والا گروپ, محمود مولوی والا گروپ, اور وہ لوگوں سے مل بھی رہے ہیں, صحافیوں سے بھی مل رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ کام ٹھیک نہیں کر رہی. تو بھائی ان کی ایک ایفرٹ ہے, وہ کرتے رہیں, لیکن ان کو ابھی تک خان صاحب نے اون نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی اس ساری ایفرٹ سے خان صاحب کو کتنا فائدہ ہوگا اور ان کی اپنی سیاست کو کتنا نقصان ہوگا. اور اسپیشلی اس میں جو فواد چودھری صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب کا اپنا حلقہ ہے, جو محمود مولوی صاحب ہیں ان کا اس طرح اپنا حلقہ نہیں ہے, نہ ہی عمران اسماعیل صاحب کا اس طرح اپنا حلقہ ہے. فواد چودھری صاحب کا خاندان تو دہائیوں سے سیاست میں. اب چودھری الطاف حسین جن کا تعلق انہی کے خاندان سے ہے, وہ ویسٹ پاکستان یعنی مغربی پاکستان کے شاید اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن ینگسٹ پارلیمنٹرین تھے. تو ان کا خاندان بڑے عرصے سے سیاست کے اندر ہے, ان کا اپنا حلقہ ہے, آبائی حلقہ ہے, لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ اگر چلیں گے ان لوگوں کے ساتھ, عمران اسماعیل وغیرہ کے ساتھ, اور اندر سے خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرا تو ان سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ ہوتے کون ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یا یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے, تو اس سے عمران اسماعیل کو یا محمود مولوی کو تو اتنا اثر نہیں پڑے گا. لیکن فواد چودھری صاحب کی اپنا ایک جو سپورٹ ہے, اپنا جو حلقہ ہے, وہاں کی جو ان کا ووٹ بینک ہے, اس کو یقیناً وہ چیز ڈیمیج کر سکتی ہے. لیکن انہوں نے بھی کچھ دیکھا ہوگا, کچھ سوچا ہوگا, اور اسی وجہ سے یہ لوگ میدان میں آئے ہیں. اور وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو کسی کو اس میں تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہم حکومت سے بھی انگیج کریں گے. بھائی اب یہ حکومت وہی ہے جو اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو کیا یہ خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اور وہ بھی ان کے کہنے کے اوپر, جن کی اس وقت اپنی سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر بڑی کام ہے. لیکن کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, وہ کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کا رائٹ ہے, ضرور کریں. اچھا, جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات اب ان کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, مینا خان آفریدی کی اور سہیل آفریدی کی, لیکن نومبر میں پارا نیچے کرنے کی کوشش تو یقیناً ہوگی. اور تحریک انصاف بھی اب سوچ رہی ہے کہ ہم نے نومبر میں کیا کرنا ہے. اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی احتجاج کی کال دے دیں, اور اسی وجہ سے بہت ساری جو باخبر شخصیات ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں کہ اگر مولا جٹ کی سیاست کی گئی تو پھر پھینٹا لگے گا. فیصل واڈا صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ بھائی آپ اپنے صوبے کی ترقی کریں, آپ اپنی سیاست کریں, سب کچھ کریں, لیکن اگر آپ ایجیٹیشن کرنے کی کوشش کریں گے, اگر آپ جو ہے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھینٹا بھی لگے گا, اور مولا جٹ کی اگر سیاست ہوئی تو پھر مار بھی پڑے گی. تو اس قسم کی باتیں بھی بار بار کہی جا رہی ہیں. اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکومت کو یا حکومتی دوستوں کو, یہ سارے جو لوگ ہیں, چاہے فیصل واڈا صاحب ہو جائیں, انوار اللہ کاکڑ صاحب ہو جائیں, محسن نقوی صاحب ہو جائیں, یہ سارے لوگ جو ہیں حکومتی ووٹوں کی وجہ سے سینیٹر بنے, تو ایک طرح سے تو آپ ان کو حکومتی اتحادی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو دوست اس طرح کی باتیں بار بار کر رہے ہیں, اور کچھ دیگر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس سے یہ لگتا ہے, یہ تاثر ملتا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ یہ نومبر میں کسی قسم کے احتجاج کی کال دے سکتے ہیں. اب کیا تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, تحریک انصاف نومبر میں کال دے گی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. اگر سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی کال نہ دی جائے, اور ویسے بھی
جو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈی چوک آ رہے ہیں، وہ ڈی چوک کی طرف وہ احتجاج کریں گے، میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کی تھی کہ اب تحریک انصاف ڈی چوک نہیں آئے گی، احتجاج ڈیفرنٹ قسم کا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر ہو یا اٹک کے پل تک ہو، لیکن ایک دم سے وہ مجھے ڈی چوک آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن حکومت کو یقیناً یہ خدشہ ہے اور اسی وجہ سے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر خواہش یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی 27ویں آئینی ترمیم کو بھی منظور کروا لیا جائے، مولانا کو بھی انگیج کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ لوگ جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اس وقت کمپین کر رہے ہیں، سابقہ لیڈران ہیں جو تحریک انصاف کے، وہ بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ مولانا کو بھی انگیج کیا جائے، دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی انگیج کیا جائے، لیکن مولانا قطعاً پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کسی قسم کی ایجیٹیشن کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی احتجاج کریں گے یا پھر ان کی جماعت میں سے لوگ آئیں گے اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ اکٹھے چل رہے ہوں گے روڈ کے اوپر اور احتجاج کر رہے ہوں گے۔ نہیں، مجھے مولانا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پہ کہیں پہ نظر آتے ہیں۔ مجھے نظر نہیں آتا کہ مولانا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے کوئی کمپین وغیرہ چلائیں گے یا کوئی احتجاج کریں گے، لیکن کچھ لوگوں کی یہ درینہ خواہش بھی ہے اور یہ درینہ مطالبہ بھی ہے کہ جی مولانا کو ساتھ شامل کیا جائے۔ پر میں ویسے بھی آپ کے ساتھ یہ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں، اب دوبارہ شیئر کر رہا ہوں کہ مجھے مولانا تحریک انصاف کے ساتھ چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو جی نومبر میں ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے حتمی طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا احتجاج کا، اور نہ ہی یہ فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج نہیں ہوگا۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ چیزیں آگے حکومت کس طرح ڈیل کرتی ہے، معاملات کو وہ کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ اگر کچھ ایسے سٹیپس اٹھا لیے گئے جس میں تھوڑا سا پارا نیچے آتا ہے، حکومت کی جانب سے بھی لچک دکھائی جاتی ہے، تحریک انصاف کی جو حکومت ہے خیبر پختونخوا میں اگر وہ بھی لچک دکھاتے ہیں تو پھر اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی کام ڈاؤن ہوں۔ ادروائز تو کل بھی سہیل افریدی نے یہ کہا کہ احتجاج کرنا تو ہمارا آئینی اور قانونی رائٹ ہے اور وہ ہم کریں گے۔ باقی یہ جو پھینٹا لگانے والی بات ہے وہ حکومت کا رائٹ تو نہیں ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر کوئی آئین اور قانون کو توڑے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ ہر چیز جو ہے نا وہ ایز اے ایندھن استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کا سوشل کیپٹل ہو، چاہے وہ آپ کا پولیٹیکل کیپٹل ہو، چاہے وہ آپ کی جو ہے طاقت ہو، اگر آپ اس کو بار بار استعمال کرتے رہیں تو وہ خود ہی جو ہے نا غیر مؤثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حکومت یقیناً اس حوالے سے بھی کافی زیادہ مائنڈ فل ہوگی، تو وہ بھی ان کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ چیزیں اس نہج پہ نہ جائیں، اور نہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف چلتی ہوئی کوئی اسلام آباد کی طرف آ جائے گی اور خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا کوئی تصادم ہو جائے گا، ویسا مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ لیکن احتجاج جو ہے اس کی کال آ سکتی ہے، وہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا جب وہ کال دیں گے تبھی پتہ چلے گا۔ اعظم سواتی صاحب کو جناب 2 کیسز کے اندر بری کر دیا گیا ہے۔ یہ ان کی کنٹروورشل ٹویٹس تھیں جو انہوں نے 2022 میں اداروں کے حوالے سے کی تھیں، اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اداروں کی ان کے حوالے سے کی تھیں، اور بڑے سخت قسم کے کیسز ان پر بنائے گئے تھے، ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور وہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ آپ کو پتا ہے، آپ نے کافی دفعہ اس کے حوالے سے سنا، ہم نے بھی رپورٹ کیا، میڈیا بھی رپورٹ کرتا رہا۔ لیکن اصل خبر یہ ہے کہ اب اعظم سواتی صاحب کو ان دونوں کیسز کے اندر جو کنٹروورشل ٹویٹ کیسز تھے اس میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا۔ تو جب چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کیس کے اندر ان کا بچنا بالکل ناممکن ہے، لیکن اب ان کو ان کیسز میں باعزت بری کر دیا گیا۔ اچھا جی، کل ایک اور خبر بھی سامنے آئی، صحافیوں کے حوالے سے خبر تھی۔ خبر یہ تھی کہ نقطہ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کو کامران خان صاحب لیڈ کرتے ہیں، جو ماضی میں دنیا نیوز پہ پروگرام کرتے تھے، سینئر صحافی ہیں۔ ان کے پلیٹ فارم نے تقریباً 37 کے قریب صحافیوں کو ایک ہی دن میں اپنے پلیٹ فارم سے فارغ کر دیا، یعنی نوکری سے فارغ کر دیا۔ اور حالیہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو لے آف کیا گیا ہے۔ ایک تو اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ بہت سارے لوگ اکنامکلی اب کوپ نہیں کر پا رہے، اور ادارے بھی لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہے ہیں، تنخواہیں کم کر رہے ہیں۔ جب معیشت ہی نہیں چلے گی، جب پیسہ ہی نہیں آئے گا تو ادارے کیسے لوگوں کو نوکریوں پہ رکھ سکتے ہیں؟ آلدو کہ حکومت کی جانب سے بار بار یہ دعوے کیے جاتے ہیں، پوری دنیا میں یہ سیریں کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہی میں نے آپ کے ساتھ ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب ماشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ قطر پہنچے ہوئے تھے، آصفہ بی بی بھی وہاں پہ تھیں، بلاول صاحب بھی وہاں پہ تھے، اور اب مریم بی بی جو ہیں وہ برازیل جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے جو غیر ملکی دورے ہوتے رہے، شہباز شریف صاحب نے کتنے غیر ملکی دورے کیے۔ اب تو پی ٹی آئی کے کچھ لیڈران یہ کہتے ہیں کہ
کہ انہوں نے اتنے زیادہ غیر ملکی دورے کیے ہیں کہ پاکستان آ کے وہ تھوڑا قیام کرتے ہیں، باہر ان کا قیام زیادہ ہوتا ہے. ایون کہ بیرسٹر گور صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ باتیں وغیرہ کی. پر اینی وے یہ غیر ملکی دورے تو چل رہے ہیں اور بہت دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ جی یہ بھی ایم او یو سائن ہو گیا، وہ بھی ایم او یو سائن ہو گیا. لیکن اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ ادارے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کر رہے ہیں. نکتہ نے 37 کے قریب لوگوں کو فارغ کیا. لیکن اس میں ایک پازیٹیو خبر یہ ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، وفاقی وزیر اطلاعات، انہوں نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو لوگوں کو فارغ کیا گیا، جو 37 لوگ ہیں، یہ ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ تھے، ان کو کہیں نہ کہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ایڈجسٹ کیا جائے گا. حکومتی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کے مختلف چینلز وغیرہ ہیں، پی ٹی وی ہے، دیگر چینلز ہیں، ان کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، تو وہاں پہ ان سب کو نوکریاں دی جائیں گی. عطا تارڑ صاحب نے یہ بات کہی. تو یہ یقیناً ایک پازیٹیو اناؤنسمنٹ ہے عطا تارڑ صاحب کی جانب سے. لیکن جو اوور آل معیشت کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگ کافی زیادہ فکر مند ہیں، لیکن حکومت ابھی بھی اس پہ بضد ہے کہ جناب معاشی ترقی ہو رہی ہے اور چیزیں پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہیں. اب جب معاشی ترقی ہوتی ہے تو عام بندہ بھی اس کو فیل کرتا ہے. کیا ایز اے پاکستانی، کیا ایز اے عام پاکستانی آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران آپ کی جو پرسنل معیشت ہے، آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے؟ آپ پہلے سے آپ کا بہتر گزارا ہو رہا ہے یا آپ کو پرابلم ہو رہی ہے؟ یہ ایک جینون اور آنےسٹ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معیشت ہے اس کی جو بہتری کی باتیں کی جاتی ہیں اس کے ثمرات آپ کو مل رہے ہیں؟ آپ کیا ان کو انجوائے کر رہے ہیں یا سچویشن ادروائز ہے، یعنی اس کے اپوزٹ ہے؟ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.